بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا اس گفتگو میں. تو وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ پاکستان اسٹرگلز ود پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا تو پاکستان ہیز ہیڈ اے رولر کوسٹر رائڈ since 1947. The British felt that Pakistan would collapse economically, and they thought that it is not a viable country. But to everybody's surprise, by the mid-1950s, Pakistan was being seen as a rising economic star, even by Western economists. But ironically, it got dismembered in 1971, largely due to the economic and political policies which had made it a star in the 1950s and 60s, which were, top-down politics, autocratic politics, as well as elitist economic growth, which were the hallmark of the growth in 1950s and 60s, and they caused a lot of dissension within the country between those which did not benefit, and therefore there was this dismemberment. But then soon thereafter, Pakistan was again, aspiring to be a leader of the Muslim world in the 1970s under Bhutto, but with a struggling economy, experimenting with socialism. Here again, it was called a rising star briefly in the 2000s, but also declared a failed state soon thereafter. And then since 2005, this brief period of being a rising star again, it ended, and since then Pakistan has faced numerous challenges, several global economic crises, a national stagflation, huge fiscal and external deficits, earthquakes, major floods, terrorism, extremism, and malgovernance. But surprisingly, it has still avoided complete collapse, while many other states collapsed facing fewer problems. ٹھیک ہے نا, مثلا صومالیہ ہے, یمن ہے, عراق کا ایک زمانے میں برا حال تھا, اور سوڈان کا آج کل بڑا برا حال ہے. They have faced fewer problems than Pakistan, but they have collapsed. ٹھیک ہے نا. So it also became a lower middle income country in 2011, though with social indicators resembling low income countries. اگر آپ چائلڈ mortality rate اور maternal mortality rate, education وغیرہ دیکھیں, so it's been a very roller coaster ride, brief flashes of, good performance, which, disappear fairly quickly. And the next 25 years to its 100th anniversary may be worse than the last 3 25-year eras. If we look at trends, and that's what, you predict the future based on, you look at, ecological trends. One of the countries most vulnerable to climate change by 2050. دنیا میں سب یہی کہتے ہیں. Demographics. One of the fastest birth rates among large countries, projected to reach 325 to 350 million again by 2050. Pھر economic trends. No signs of economic recovery and growth as elites remain resistant to reform. Frequent economic crisis. Social trends آپ دیکھیں, extremism is set to increase in society as population, climate and economic trends increase unemployment. ٹھیک ہے نا. پھر external trends آپ دیکھیں, continued extremism in India, Afghanistan and Iran could ignite conflicts with Pakistan. یہ ہمارے جو 4 نیبرز ہیں ان میں سے 3 کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں, اور ان تینوں میں بھی ہماری طرح ایکسٹریمزم ہے. تو دس از لائک اے ہب آف ایکسٹریمزم گلوبلی. اتنی ایکسٹریمزم انڈیا سے شروع ہو رہی ہے, اور پھر پاکستان, ایران, افغانستان, تھوڑا بہت عراق میں بھی ہے, نیچے جائیں سری لنکا میں بھی ہے. تو دس از سورٹ آف اے ہب آف ایکسٹریمزم. اور پھر پولیٹیکل از دی ارینا فار اے سوسائٹی اور فار اے اسٹیٹ to resolve its other problems, whether they are ecological, demographic, economic, social or external. But our political processes are so stagnant. حد سے زیادہ ان میں autocracy ہے, long periods of martial law, اور اس کے علاوہ بھی پیچھے سے جو ہے آرمی کنٹرول کرتی ہے. اور اگر آرمی ہٹ بھی جائے اور اگر سیاستدانوں کو وہ مل جائے لگام, تو جو ان کی اپنی سیاست ہے وہ بہت خراب ہے.
پیٹرنیج پالیٹکس ہے, پاپولزم پالیٹکس ہے, ایکسٹریمسٹ پالیٹکس ہے, فیسسٹ پالیٹکس ہے. یہ جو بڑی بڑی 4-5-6 جو بھی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, ان تمام میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی, پیٹرنیج پالیٹکس, ایکسٹریمزم, فیسزم اینڈ پاپولزم. تو یہ صورتحال ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پاکستانی پزل, unlike neighbors, why Pakistan cannot achieve political stability, stable economic development, and more than that, equitable social development. ٹھیک ہے نا, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی بھی ہے بریفلی تو وہ ایکویٹیبل نہیں ہوتی اور وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب باقی تمام نیبرز کو آپ دیکھ لیں ساؤتھ ایشیا میں, افغانستان کے علاوہ, اور افغانستان کے کپڑا نکالنے میں بھی ہمارا کافی ہاتھ ہے, تو اس کے علاوہ جتنے ملک ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا انہوں نے اچیو کر لیا. انڈیا تو گلوبل پاور ہاؤس بن گیا ہے, بنگلہ دیش از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹریز ان دا ورلڈ, اور جو یہ ہے سری لنکا, حالانکہ کرائسس تو تھی بٹ اس کے باوجود جو ہے ان کے سوشل انڈیکیٹرز بڑے زبردست ہیں, ان کا جو ٹورزم سیکٹر ہے ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے بھوٹان اور نیپال چھوٹے چھوٹے ہیں, وہاں پہ بھی مگر ٹورزم اچھا ہے. بھوٹان کا اپنا یونیک وہ ہے ہیپینس کا جو ان کا انڈیکیٹر ہے, کچھ نہ کچھ ہر جگہ کا مل جاتا ہے. پاکستان میں آپ کو نہیں ملتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وائی ڈو سم نیشن سکسیڈ, از اٹ جسٹ اے میٹر آف لک؟ ٹھیک ہے نا. پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ تو ایوری بڈی وڈ اگری, پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ کمس فرام گڈ گورننس اینڈ پالیسیز. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, سڑک چلتے سے بھی, مگر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر گڈ گورننس اینڈ پالیسیز کہاں سے آتی ہیں؟ وائی ڈو سم کنٹریز ہیو گڈ گورننس اینڈ پالیسیز اینڈ ادرس ڈو ناٹ؟ سب سے آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ جی افیکٹو لیڈرز adopt good governance and policies which leads to progress and development. But then the question is, why do some countries have good leaders and why do other countries like Pakistan have a series of bad leaders, whether they are elected or autocratic? اب آپ شروع لگا لیں, ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء بھٹو, نواز شریف, بے نظیر عمران, مجھے تو ہر ایک ان میں سے جو ہے برا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بٹ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر آپ کو نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ جو بہت تحقیق ہوئی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹرانگ پیپل اورینٹیڈ انسٹیٹیوشنز پروڈیوس افیکٹو لیڈرز. ٹھیک ہے نا. بٹ دین اگین دا کوشچن, وائی ڈو سم کنٹریز ہیو اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز بٹ ادر کنٹریز ڈو ناٹ ہیو اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز؟ اور اس پہ جب بہت زیادہ سوشل سائنٹسٹ نے سوچا تو جو اب سوال نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایگیلیٹیرین سوسائٹیز پروڈیوس اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے نا. واٹ از این ایگیلیٹیرین سوسائٹی؟ جس میں تفریق بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں پہ ہیں آپ کو اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز؟ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں. تو وہاں پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک تو ان ایکوالٹی بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان جیسے ملکوں کو دیکھیں, ایک تو ان ایکوالٹی بہت زیادہ ہے وچ از ورٹیکل ڈفرینسیشن, اور اس کے علاوہ ہاریزونٹل ڈفرینسیشن بھی بہت زیادہ ہے. جو ویسٹرن یورپین کے ممالک ہیں انہیں کہا جاتا ہے نیشن اسٹیٹس. دے آر ریلیٹیولی ہوموجینس, دے آر بلٹ اراؤنڈ ون ایتھنک گروپ. مثلاً جرمنی از اسینشلی جرمنس. ٹھیک ہے نا. اٹالینس میں, اٹلی میں اٹالین زیادہ تر ہیں, سویڈ, اس طرح. تو ہاریزونٹل ڈفرینسیشن کم ہوتا ہے ان ملکوں میں اور ورٹیکل ڈفرینسیشن کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ جی کچھ ملک ہیں وہ ایگیلیٹیرین ہیں. تو اس کا جو ہے جواب پھر یہ ہے کہ ہاؤ ڈو کنٹری اسٹارٹ ایٹ برتھ. ٹھیک ہے نا. وہ پھر ایک ہسٹوریکل فیکٹر نکل جاتا ہے کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری میں جا کے کہ جب فرض کریں جیسے ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جی ساؤتھ کوریا ہم سے آگے نکل گیا. ٹھیک ہے نا. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دے ہیو اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز, دے ہیو افیکٹو لیڈرز. اور اس کی اگر آپ برتھ کنڈیشنز دیکھیں تو ساؤتھ کوریا واز آلویز ہوموجینس.
90% of people in South Korea belong to one ethnic group. ٹھیک ہے نا. اور دوسری جو ڈفرنس ہے ایٹ برتھ, جو اس کی ہسٹری تھی برتھ سے پہلے, وہ تھوڑی پاکستان سے ڈفرنٹ تھی. وی ور بوتھ کالونائز, مگر جو کولونیل پاورز کی پالیسیز تھیں وہ تھوڑی ڈفرنٹ تھی. ٹھیک ہے نا. تو مثلا کوریا میں جو ہے جو کولونیل پاور تھی وہ جاپان تھی. جاپان سو کوریا ایز اے انڈسٹریل ہب, جہاں سے وہ پروڈکشن کر کے جاپان میں بھیجے. تو ایک تو وہاں پر انہوں نے ایجوکیشن انٹروڈیوس کی, دوسرے انہوں نے جو ہے وہاں پر لینڈ ریفارمز کی. ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں برٹش نے کیا کیا, ان کا تو تھا ہی جو پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول, اور انہوں نے جو ہے انیکوالٹیز جو ہیں انڈیا میں وہ پہلے پہ سے بھی زیادہ بڑھا دی. یعنی پہلے تو یہ تھا نا مغلوں کے دور میں وہ ٹیکس کلیکٹرز تھے, ان ٹیکس کلیکٹرز کو انہوں نے لینڈ لارڈز بنا دیا. تو ٹھیک ہے نا. تو ایٹ دا ٹائم آف برتھ دا پاکستانی سوسائٹی اینڈ دا ساؤتھ کورین سوسائٹیز ور ویری ڈفرنٹ. South Korea was a much more egalitarian society than Pakistan. Therefore, it was able to produce stronger institutions, produce more effective leaders, have good governance, and progress and development. ठीक है ना? Based on historical facts. So there is a vicious circle between good governance and egalitarianism. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی سوسائٹی انیشلی ایگیلیٹیرین نہیں تھی تو اس میں سے موسٹ لائکلی بیڈ گورننس نکلے گی جو ایگیلیٹیرینزم کو اور کم کر دے گی. اگر آپ کی سوسائٹی انیشلی جو ہے وہ ایگیلیٹیرین تھی تو اس میں سے گڈ گورننس نکلے گی جو ایگیلیٹیرینزم کو اور بہتر بنا دے گی. تو دس از دا چیلنج بفور a third world country which is non-egalitarian. کہ جی آپ جو ہے اس وشس سائیکل کو کس طرح توڑیں کہ جو ان ایگیلیٹیرینزم ہے وہ بیڈ گورننس نہ پروڈیوس کرے اور وہ بیڈ گورننس جو ہے وہ مزید ان ایگیلیٹیرینزم نہ بنائے. تو اب جو ہے ذرا پاکستان کی پرابلمس کو اور ڈیپلی دیکھ لیتے ہیں. جو میری تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فاؤنڈیشنز تھیں وہ جتنے بھی آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, پوسٹ کلونیل کنٹریز ہیں, ان میں بڑی یونیک تھی. ٹھیک ہے نا. ایک تو تھا لیک آف ہسٹوریکل اسٹیٹہڈ. ٹھیک ہے نا. کچھ ملک ہیں جیسے تھائی لینڈ ہے, ایران ہے, ایتھیوپیا ہے اور چائنا ہے. دیز آر اینشنٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہے نا. ایون اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں لے لیں تو انڈیا, بھوٹان, نیپال, سری لنکا, even Afghanistan, they have existed for at least 200-300 years as historical state. Pakistan and Bangladesh were completely new countries. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کمی تھی historical statehood کی. دوسری جو کمی تھی وہ تھی natural nationhood کی. natural nation کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے جاپان ہے, 90% of the Japan population belongs to one religion and one ethnic group. اسی طرح جرمنی ہے, اسی طرح یہ جو نیشن اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ویری ہوموجینس. تو ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں they were built from scratch. These are new nations. مگر بنگلہ دیش میں کم از کم نیچرل نیشنہڈ تو ہے نا. 90% of the population in بنگلہ دیش اور بنگالی مسلمس. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر جو ہے جو ہماری فریڈم موومنٹ تھی وہ بڑی ڈفرینٹ تھی اگر ہم کمپیئر کریں بنگلہ دیش اور انڈیا سے. ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش اور انڈیا کا جو فریڈم موومنٹ تھا they were led by lower middle class people. ٹھیک ہے. who had a clear ideology, right? and their freedom movement was based on the desire to have independence and then democracy. پاکستان کا جو فریڈم موومنٹ تھا اٹ واز بلڈ آن اے فیئر آف میجورٹی ہندو رول. ٹھیک ہے نا. اینڈ اٹ واز لیڈ بائی ایلیٹس. اگر آپ حمزہ الوی کی وہ پڑھیں جو تھیسز ہے کہ اٹ واز لیڈ بائی سیلیریٹس, لینڈ لارڈس اینڈ بزنس پیپل who were worried that they will not do well under majority democratic Hindu rule. Right?
So there was no interest in necessarily having democracy after independence. The basic thing was to escape majority democratic Hindu rule. और उसके ठीक है, there were genuine fears. ये नहीं अब आप जो इंडिया में देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जी कुछ ये नहीं जो discrimination है वो होती मुसलमानों के. I mean, you know, the Muslims came out from abroad, they conquered India, they ruled over it for 1,000 years, sometimes fairly, sometimes unfairly. तो जाहिर है ग्रश तो होगी. अगर आप किसी मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, किसी लोगों पे कब्जा कर लेंगे, तो जाहिर है ग्रश तो होगी. ठीक है, मगर उस ग्रश को सही तरह हैंडल करने के भी तरीके हैं. आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर सकते हैं. बट यू नो द वाइब्स दैट वर कमिंग आउट विद आरएसएस बीइंग फॉर्म्ड एंड सो ऑन, तो एक वो तो था, खतरा तो था कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी ये हिंदू मेजॉरिटी रूल होगा तो मुस्लिम विल बी एट अ डिसएडवांटेज. बट उसका फिर सोल्यूशन क्या है? आपने सोल्यूशन ये ढूंढा कि जी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें. ठीक है ना, ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं कि ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. बट देन उस स्टेट की जो वो है, आपने फाउंडेशंस भी देखती हैं. इट वाज अ स्टेट व्हिच वाज ब्रांड न्यू. It was a state which was not a natural nationhood. It was ethnically so much divided, and it was a state which did not come into existence because of a very grassroots freedom movement. It was elite driven, and then moreover it consisted of mostly the most backward regions of India. ईस्ट पाकिस्तान भी और वेस्ट पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली सबसे पीछे था. जब ब्रिटिश आए थे वो कलकत्ता के थ्रू आए, बॉम्बे के थ्रू आए, दिल्ली में उनका जो है वो कैपिटल था. तो इन इलाकों में तो जो है तरक्की हुई. बट ये जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दीज वर द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ इंडिया. और इनके जो सोशल स्ट्रक्चर्स खासतौर पे वेस्ट पाकिस्तान में ट्राइबलिज्म, लैंडलॉर्डिज्म, सोशल स्ट्रक्चर्स भी जो है बहुत खराब थे. और फिर द ज्योग्राफिकल इनकॉन्टिन्यूटी इन 1947 के जी वो वहां हम यहाँ. तो अगर आप इन तमाम चीजों को देखें तो कम से कम मेरी जो एनालिसिस है, सिर्फ दो और मुल्क हैं जो पाकिस्तान के सिमिलर थे. एक लेबनान और एक साउथ सूडान. उनकी भी यही हाल थी कि कोई हिस्टोरिकल स्टेटहुड नहीं था, नेचुरल नेशनहुड नहीं थी, वेरी बैकवर्ड एरिया. लेबनान तो फिर भी इतना बैकवर्ड नहीं था. मगर ये तमाम चीजें उन दोनों मुल्कों में आपको नजर आएंगी. और वो दोनों मुल्क भी जो हैं आजकल हद से ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल है. ठीक है ना. अच्छा जी, अब लॉन्ग रोड टू गवर्नेंस अगर आप देखें, कुछ मुल्क तो अथॉरिटेरियन होते हैं जहां कभी इलेक्शंस नहीं होते, लाइक नॉर्थ कोरिया. कुछ हाइब्रिड होते हैं. हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? समथिंग विच कंबाइंस द एस्पेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट सिस्टम है. तो हमारे यहाँ ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन होता है कि सामने सिविलियन फसाद और पीछे जो है ऑटोक्रेसी. फिर होता है ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी. ठीक है ना, वहां पे ये होता है कि दो चार जो है क्रेडिबल इलेक्शन जो है वो हो गए होते हैं, मगर जो है इनफॉर्मल पावर जो है वो अभी भी अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, और गवर्नेंस जो है वो यूजुअली काफी कमजोर होती है. फिर उसके बाद आ जाती है स्टेबल डेमोक्रेसीज. वहां इट्स अ गिवन के जी अब इस मुल्क में इलेक्शंस ही होने हैं. ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज में तो पीए खतरा होता है कि अब भी ये शायद बैकस्लाइड कर जाएं इनटू ऑटोक्रेसी. स्टेबल डेमोक्रेसी इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, ब्राजील, चिली, साउथ अफ्रीका वगैरह, यहाँ बैकस्लाइडिंग का कोई खतरा नहीं है. और फिर फाइनली जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं जहां पे जो है गवर्नेंस भी स्ट्रांग है, रेगुलर इलेक्शन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में. तो अब पाकिस्तान का अगर हम देखें, 1947 से 51 तक एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी थी. ठीक है, फिर 1951 से 58 ब्यूरोक्रेटिक ऑटोक्रेसी आ गई. 58 से 71 तक मिलिट्री ऑटोक्रेसी. फिर 72 से 77 ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी. फिर जो है 77 से 85 ओपन मिलिट्री ऑटोक्रेसी. 85 से 88 हाइब्रिड रिजीम. इलेक्शन करा दिए थे मगर वर्दी में सदर था. 88 से 99 ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी. फिर 1999 से 2 से फिर मिलिट्री ऑटोक्रेसी. फिर 2002 से 8 हाइब्रिड रिजीम. फिर 2008 से 18 ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी. और फिर अब 2018 से दोबारा कोवर्ट हाइब्रिड रिजीम. ठीक है ना. तो
ہمارے الیکشنز کا حال دیکھ لیں. پہلی جو ہماری نیشنل اسمبلی بنی تھی 46 سے 51 پری پارٹیشن, وہ انڈائریکٹ الیکشنز کے تھرو بنی تھی. پروونشل الیکشن ہوئے تھے اور انہوں نے نیشنل اسمبلی چوز کی تھی, اور پروونشل الیکشن میں ٹرن آؤٹ 10% تھا. پھر جو ہماری دوسری اسمبلی بنی وہ بھی انڈائریکٹ تھی تھرو پروونشل اسمبلیز. تیسری جو تھی وہ ایوب خان نے جو بیسک ڈیموکریسی بنایا تھا انڈائریکٹلی ان کے تھرو بنی تھی. چوتھی بھی اسی طرح بنی تھی. یہ میں آپ کو دے دوں گا, اپنی ریپرزنٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے پانچویں جو بنی 71 سے 71 وہ پہلی اسمبلی تھی جو یونیورسل فرینچائز کے بنیاد پہ الیکشن ہوئے تھے, مگر اس میں بھی جو ہے پاور جو ہے وہ ونر کو نہیں دی گئی, اور اس کے بعد دوبارہ پارٹیشن ہوا. ٹھیک ہے نا. پھر چھٹی جو تھی وہ 77 والے جو الیکشن کے بعد آئی تھی, جو 2-3 مہینے بنی, جو ریگ پولز کے بعد مارشل لا ہو گیا. And that was the only elections in Pakistan which were held by political incumbents. اس کے علاوہ جتنے الیکشن ہوئے یا تو وہ ملٹری نے کروائے یا کسی جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرائے تھے. پھر جو ہے ساتویں آئی 85-88 پارٹی لیس rigged elections and it was dissolved by the president. ٹھیک ہے. پھر 90 relatively fair polls جو وہ بے نظیر کی آئی تھی but still dissolved by president. پھر 90 والی جو آئی rigged polls and dissolved by president. 93 والی rigged polls dissolved by president. 97-99 rigged polls dissolved by martial law. 2002 سے 7 rigged polls, prime minister changed midway جمالی کو. 2008 سے 13 largely fair but the prime minister was fired by the court. 2013 سے 18 پھر largely fair but prime minister fired by court. پھر 2018 سے 23 rigged, government removed by VONC. اب 2024 والے پہ آ جائیں, again rigged election. اب اس کا کیا حال ہوتا ہے, let's see. تو اب 75 سالوں میں 10 دفعہ ہم نے سسٹم چینج کی ہیں. ٹھیک ہے. Only one system in India and Sri Lanka اس کے مقابلے میں 75 سال میں ڈیموکریسی چل رہی ہے, اور ان 75 سالوں میں صرف 30 سال ڈیموکریسی اور 45 سال دوسرے سسٹم, اور ایون جو وہ 30 سال ڈیموکریسی کے ہیں وہ بھی ڈیوائڈیڈ انٹو 4 different periods with long gaps in between. ٹھیک ہے نا. Longest period was 11 years in 88 to 99. بس اس کے دوران بھی جو ہے 4 گورنمنٹس کو ڈسمس کیا گیا, وہ الیکشنز بھی ریگڈ ہوتے تھے. Only 3 fairly fair elections, 88 والے, 2008 والے اور 2013 والے. ٹھیک ہے نا. اور only one civilian power transition from one fairly elected government to another in 2013. 12 elections rigged by establishment, only won by politicians in 1977. تو یہ ہمارا حال ہے الیکٹورل لیجیٹمیسی کا 75 سال. یعنی اب آپ یورپ تو جانا چھوڑیں, اپنے محلے میں آپ بات کر لیں, انڈیا سے کمپیئر کر لیں, ساؤتھ یہ سری لنکا سے کمپیئر کر لیں, تو یہ حال ہے ہمارے ملک کا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے آگے کس طرح بڑھنا ہے, چینج پاسبلٹیز جن کی لوگ بات کرتے ہیں, کچھ ہیں سپرفیشل اسٹریٹجی, تو کچھ ہوتی ہے چینج پاسبلٹیز سپرفیشل والی. تو اس میں کیا کیا ہے کہ جی ملٹری ٹیکنوکریٹک ہائبرڈ ریجیمز آپ لے کر آ جائیں, کہ جی کیونکہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ویک ہیں تو آپ جو ہے پالیٹکس کو چھوڑ کے ملٹری کو لے آئیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ the military institution also emerges from the same society. So whatever institutions that society produces, especially in something as controversial as politics, is going to behave in the same way. اور وہ ہم نے دیکھ لیا ہے, میں نے بتایا ہے کہ جی 45 سال تو جو ہے وہ نان پولیٹیکل سسٹم تھا, صرف 30% جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم تھا, وہ بھی اس قدر بری طرح سے 4 ڈفرینٹ پیریڈز میں مستقلف اس کو جو ہے انٹرپٹ کیا گیا. دوسرا جو ہے لوگ کہتے ہیں جی ریولوشن اور اسٹریٹ پروٹیسٹ سے جو ہے چینج آ جائے گا. Now revolutions are very good when you have a pure autocratic system. ٹھیک ہے نا.
اور ریولوشن جو ہیں وہ صرف یہ پرپز سرو کرتے ہیں کہ آپ آٹوکریٹک گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں, کیونکہ اس میں اور کوئی آپشن نہیں ہوتا نا بولنے کا, ڈیموکریسی نہیں ہوتی کہ الیکشنز کے آپ تھرو کر دیں, اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی وہ الاؤ نہیں کرتے, تو پھر یہی رہ جاتا ہے کہ جی آپ گوریلا وار ٹیکٹک شروع کر دیں اور وہ آپ اوور کم کر دیں. مگر جن ملکوں میں آئے ہیں ریولیوشن ان میں آٹوکریسی تو ختم ہو گئی, مگر گڈ گورننس جو ہے وہ فوری نہیں آئی. مثلاً فرینچ ریولیوشن کے 90 سال بعد تک جو ہے بہت بڑا وہاں پہ حال تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں چائنا میں تو پہلے جو 30 سال تھے ماؤ کے اس میں تو بہت ہی برا حال تھا. 1958 میں جو وہاں فیمن آیا تھا 20 ملین لوگ مارے گئے تھے. اسی طرح رشیا میں بھی جو ہے آٹوکریسی وغیرہ بڑھ گئی تھی, اکنامک ڈیولپمنٹ تو تھوڑا بہت تھا. تو ریولیوشنز جسٹ ٹاپل آٹوکریسیز, دے ڈونٹ امپروو گورننس. گورننس جو پھر امپروو ہوتی ہے نا وہ سوشل موومنٹ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب جہاں پہ یہ حال ہے کہ جی آٹوکریسی تو نہیں ہے نا, اب ایک یہ ہے کہ جی یہ ٹوٹی پوٹی لنگڑی لوٹی جیسی بھی ڈیموکریسی ہے وہ مزید ریولیوشن سے امپروو نہیں ہوگی. اس کے لیے جو ہے آپ کو سوشل موومنٹس لانے ہوں گے. پھر لوگوں کو, کچھ لوگوں کو ہے کہ ون پارٹی رول, یہ چائنا اور ویتنام کو دیکھ کے کہ جی اگر ہم ون پارٹی رول لے آئیں گے تو جی اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی ہوگی پاکستان میں, کون سی ایسی پارٹی ہے جسے آپ اتنا ٹرسٹ کر لیں کہ جی اس کے حوالے آپ سب کچھ کر دیں. ہمارے پاس ویسے ایک ہی پارٹی ہے, پارٹی ہے جو وہ پارٹی تو پیچھے ہے ہی نا, جو یونیفارم اور اس کا ہم نے حال دیکھا ہے ہے پارٹی, وہی ایک پارٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پارٹی وہ, اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ان کی چائنا اور ویتنام میں ون پارٹی ہے ان پارٹیوں کی آپ کیپیسٹیز بھی دیکھیں. ٹھیک ہے نا, جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی کس قدر گراس روٹس جو ہیں, ریچ ہے, کیپیسٹی ہے, اور وہ کیپیسٹی جو ہے اس نے اوور سیورل ڈیکیڈز جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. پہلے جو وہ گوریلا وار لڑ رہے تھے اور اس کے بعد انڈر ماؤ پھر جا کے جو ہے وہ پارٹی اس حال میں پہنچی کہ اچھی گڈ گورننس دینی پڑے نا. تو ابھی تو ہماری تو کوئی پارٹی اس حال میں نہیں ہے کہ اتنی ان کی وہ جو اسٹرانگ گراس روٹ, ایسے ہی ہے, یہ ساری ڈرائنگ روم پالیٹکس ہیں. تو ون پارٹی رول بھی نہیں چلے گا. پھر ایک آئیڈیا ہے کہ جی الیکٹورل ٹنکرنگ, اس میں بہت سارے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں کہ جی پریزیڈنشلزم لے آؤ, پروپورشنل ریپرزنٹیشن لے آؤ, ٹرم لمٹس لگا دو. یہ ڈاکٹر ندیم الحق ہیں پائٹ کے, وہ ان چیزوں کو بہت وہ کرتے ہیں. مگر یہ ساری جو ہے نا بینڈ ایڈ ہے, ان سے جو بھی سسٹم آپ اس سوسائٹی پہ تھوپیں گے نا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا. ہم نے پریزیڈنشلزم بھی دیکھ لیا ہے, پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جن ملکوں میں ہے کچھ میں اچھی چل رہی ہے, کچھ میں نہیں اچھی چل رہی. اور جو ہمارے ہمسائے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش میں, ان میں ایگزیکٹلی وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو پاکستان میں ہے, پارلیمنٹری سسٹم اور فرسٹ پاس دا پوسٹ. اور وہاں پہ بھی اسی قسم کی ڈائنسٹک پارٹیز ہیں, کرپٹ پارٹیز ہیں, مگر وہاں پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہے جی تھیوکریسی. تو وہ آپ حال دیکھ لیں ایران میں ہے یا پھر جو ہے افغانستان میں ہے, تو اس سے تو بہتر ہم ہی ہیں. یہ تو بہت ڈینجرس ہے. ہاں, اور آخری جو ہے وہ پاپولسٹ مسایا ایک آئے گا جی, بڑا آنےسٹ اور سنسیئر آدمی, اور وہ پورا جو ہے ملک ٹھیک کر دے گا. تو وہ بھی ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا. تو پھر اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے, گراس روٹس پالیٹکس اینڈ سوشل موومنٹ. ٹھیک ہے نا, جو لیفٹ کی پالیٹکس ہے سلو اینڈ اسٹڈی. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا حال اتنا خراب ہے نا کہ اتنا ہم انتظار نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے امیڈیٹلی بھی تھوڑی بہت گڈ گورننس تو چاہیے, ورنہ جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور جو میں نے اگلے 25 سال کا خاکہ پیش کیا ہے, یہ جو گراس روٹس ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے 25 سال میں بھی میچور نہ. تو اس میں جو ہے ہمیں کس طرح گڈ گورننس مل سکتی ہے, وہ انہی جو ایگزسٹنگ پارٹیز ہے ان کے ساتھ سر مار کے کسی طرح نکالیں. اور اس میں جو اچھا ماڈل مجھے لگتا ہے وہ انڈیا کا ہے, جو کانگریس ماڈل تھا کہ راجیو گاندھی کی ڈیتھ کے بعد جو ہے جو یہ فیملی ہے گاندھی فیملی, دے فوکسڈ آن رننگ دا پارٹی. اور اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے کمپیٹنٹ پرائم منسٹرز اور کمپیٹنٹ کیبنٹ جو ہیں اپوائنٹ کی, اسٹارٹنگ ود نرسما راؤ, جس میں یہ منموہن سنگھ واز دا فائنانس منسٹر,
اور اس کے بعد میں منموہن سنگھ واز دا پرائم منسٹر. ہاں. ٹھیک ہے نا. تو انڈیا کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ان دو ایراز میں ہوئی ہے جس میں کانگریس نے جو ہے کمپیٹنٹ کیبنٹس جو ہیں اپوائنٹ کی ہیں. تو ہمارا جو فوکس ہے جب تک یہ گراس روٹس پارٹی اتنی بڑی نہیں ہوتی, سول سوسائٹی, میڈیا کو اب یہ ہونا چاہیے, اب یہ کریٹیکل پیریڈ ہے, اگلے 1-2 ہفتوں میں جو ہے کیبنٹس اپوائنٹ ہوں گی کہ سب پریشر لگائیں کہ پلیز اپوائنٹ کمپیٹنٹ پیپل. فیملیز جو ہیں وہ اپنی پارٹی چلائیں یا صوبوں میں رہیں, اور کم از کم جو نیشنل لیول ہے جس میں اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹیررزم سے ڈیل کرنا ہے وہاں پر کمپیٹنٹ لوگوں کو لگائیں. اور اس کے بعد خیال یہی ہے. نہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نہ ہی سمجھوں. تو فاسٹ انسٹیڈی آٹوکریسی ورسز سلو اینڈ اسٹڈی ڈیموکریسی. ہاں. بس یہ ہے.